बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अहले बैत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इफ्तिखार अहमद जुगनू आज के इंतहाई अहम मौज़ू सुखुन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। पूरी दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन 57 सियासी फ़िरक़ों में तकसीम है, सोचों में तकसीम है, तादाद का शिकार है। इत्तेहाद उम्मत का अंसर कहीं नज़र नहीं आता। मस्जिद अक्सा का मसला हो, कश्मीर का हो, यमन का हो, कहीं भी मुसलमान पिस रहा हो, कोई इज्तमाई हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती जो आलमी ज़मीर को झंझोड़ सके। कसूर किसका है? आलमी खिलाड़ियों का है या हमारा अपना है? इसी मौज़ू को लेकर आगे चलेंगे। आज के मेहमान मेरे साथ शरीक महफिल हैं। ख्वाजा सलमान साहब गहरी नज़र रखते हैं। जब भी फ़लस्तीनी के मसाइल उभरते हैं, कश्मीर के मसाइल उभरते हैं, यमन का मसला हो, इराक़, अफ़ग़ानिस्तान को, लीबिया में हो, इनमें एक दर्द दिल ऊपर के बाहर आता है। प्रोटेस्ट पे जाते हैं, दबंग बात करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। इनके साथ शरीक महफिल हैं, रिसर्च प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट कर रखी है, हाफिज़ भी हैं, आलम भी हैं और गहरी नज़र रखते हैं आलमी इस्लाम के हालात पर। इसराइल का विज़िट भी कर चुके हैं, वहाँ जाके हालात देखे, ऐसे हालात क्यों, इसका कसूरवार कौन है। रिसर्च प्रोफेसर हैं बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूके के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं हम इंशाअल्लाह। इनके साथ बहुत मरूफ शख्सियत, बड़े मसरूफ़ हैं, मेरी ख़ास दरख्वास्त पर उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है। शेख अब्दुल हादी उमरी साहब, आप मदीना यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना के फ़ारिगुल तहसील हैं और इस्लामिक जुडिशरी बोर्ड यूरोप के सदर हैं। पीस चैनल पर इनके बड़े तकारीर हुआ करती थी, बयानात हुआ करते थे, पूरी दुनिया इनको सुनने के लिए एक्साइटेड होती है। आजकल भी सैटरडे को इनका यूट्यूब पर प्रोग्राम चलता है जिसमें पूरी दुनिया से लोग इनको सुनते हैं, सवालात पूछते हैं। एक अथॉरिटी हैं, शेखुल कुरान व हदीस हैं। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपका आना मुबारक। खुशबख्ती अहले बैत के नाज़रीन की भी ऐसे शख्सियत शरीक महफिल और लंदन से मेरे साथ होंगे मोहम्मद आतिफ़ साहब। आप कॉलम निगार हैं, डॉन में लिखते हैं, बिज़नेस रिकॉर्ड में लिखते हैं, फ्रंटियर पोस्ट में इनके कॉलम आते हैं, एनालिटिकल अथॉरिटी रखते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, जज्बा जुनून रखते हैं, नौजवान हैं हमारे साथ। आतिफ़ भाई फ्रॉम लंदन, आतिफ़ भाई बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह खैर। ख्वाजा सलमान साहब, आप फ़लस्तीन का हवाला से एक दर्द रखते हैं, कश्मीर का इशू, तरीक़ा कश्मीर की शुरुआत करने में आप ही की जवानी शामिल है, खून शामिल है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, एक सराहना वर्दी की आपने कश्मीर इशू के लिए, फ़लस्तीन के लिए आप सफ़े अव्वल में एक जर्नैल का किरदार अदा। जब भी आप हम के साथ जाते हैं, कोई मसला हो इस्लामी उम्मत का, आप बड़ा रोल अदा करते हैं। आप क्या समझते हैं मौजूदा दौर में 57 इस्लामी ममालिक में दौलत हमारे पास, आबादी हमारी ज़्यादा है, इसके बावजूद हम क्यों ज़िल्लुल रसवा हो रहे हैं? आप इस पर क्या ज़ाहिर राय फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, देखें, हमने अक्सर उलमाए दीन, उलमाए किराम से, जैसे आदी साहब हैं, डॉक्टर खालिद साहब हैं, इन्हीं से हमने जो है यहाँ दीन सीखा है और इनकी बातों से हमें यही मालूम हुआ है कि मुसलमान जो हैं वो एक उम्मत हैं जी। और मुसलमान जो हैं, जैसे कुरान ने भी कहा कि आपस में भाई भाई हैं और ज़ाहिर है कि भाइयों में एक दूसरे के लिए दर्द होता है, हमदर्दी होती है। फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे उनके जब हम यानी पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगियों के मुतालिया करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के लिए कितनियाँ कुर्बानियाँ दी हैं, इस दीन के लिए कितनियाँ कुर्बानियाँ दी हैं। तो जब हम अमली ज़िंदगी पर आज आप मुसलमानों की ये हालत देखते हैं कि यहाँ जो है मुसलमान जो हैं उस तरह के वो जो ईमानी जो जज्बा था वो शायद हम में मौजूद नहीं है। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ कि यहाँ बर्मिंघम एक छोटा सा टाउन है लिचफील्ड, और वहाँ एक लिचफील्ड के अंदर एक फैक्ट्री है जो ड्रोन्स बनाती है। ड्रोन्स वो जहाज़ होते हैं जो बग़ैर पायलट के चलते हैं जी। और वो ड्रोन्स जो हैं बना के वो इसराइल एयर फोर्स को सप्लाई करते हैं और फिर इसराइल एयर फोर्स जो है उन ड्रोन्स को इस्तेमाल करती है गज़ा में, वेस्ट बैंक में, ये जो फ़लस्तीनियों के कैंप्स हैं वहाँ बमबारी करती है। उसमें अक्सर बच्चे भी मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, औरतें भी शहीद होती हैं, अस्पतालों को टारगेट करते हैं।
تو وہاں جو ہے نا ہر مہینے کے یعنی ایک ڈیٹ کو وہاں اس فیکٹری کے باہر ایک بہت بڑی ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے، وہ مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس فیکٹری کو بند ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتا کہ پچھلے سال جب اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کی اور وہاں بہت سارے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے، تو وہاں ہماری کچھ خواتین تھی، مسلم خواتین بھی تھی اور اس میں انگریز خواتین بھی تھی، ان کو اتنا غصہ آیا تو انہوں نے وہ جو فینس لگے ہوئے تھے فیکٹری کے آگے پیچھے، اس کو کراس کر کے وہ اس فیکٹری کے چھت پر چڑھ گئیں اور وہاں انہوں نے اس چھت کو ڈیمیج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے سرخ رنگ پر یہ لکھا کہ دیز ڈرونز کل پیلسٹینین چلڈرن۔ جی تو جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں ہر مہینے میں ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے اور وہاں کوئی مسلمان نہیں جاتا۔ جی کون جاتا ہے؟ وہ انگریز جاتے ہیں جی، اور وہ جاتے ہیں اور وہ انسانی جذبے کے تحت جاتے ہیں کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم یہاں اعلان کرتے ہیں مساجد میں، لوگوں سے کہتے ہیں، لیکن نو بڈی بادرس۔ کیا وجہ ہے؟ اس پر جو ہے صاحب رائے بیٹھے ہیں، ان سے جی بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے بہترین بات کی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ حکمرانوں کی جو بے حسی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ریسرچر ہسٹری میں اتھارٹی ہیں، جیوز ہو اپنا کرسچنس ہوں، لوگ آپ کو رابطہ رکھتے ہیں، پھر آپ آفیشیل ٹور پر اسرائیل بھی گئے، فلسطین کا ٹور بھی آپ نے کیا، آپ کیسے اس بے حسی میں جب یہ دیکھیں ابھی موجودہ دور میں غزہ میں کتنا تشدد ہوا، مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر تشدد کیا گیا، لیکن کوئی آواز اٹھی نہیں ہے عالم اسلام پر طاقتور ہو اور یہ وارن کرے یہ ہمارا کولیکٹیو مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود غیر مسلم نے احتجاج کیا غزہ کے حوالے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بے حسی کا جو عنصر غالب ہے، اس کا حل، اس کی سوچ کو کس طرح اپنے انالسس کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اور ایمبیسیڈر ٹی وی کا بھی اس پروگرام شو ہمارا ایمبیسیڈر ٹی وی اہل البیت ہے جی، تھوڑا سا ایمبیسیڈر اہل البیت جی تھینک یو۔ دراصل ان مسائل کا بنیادی تعلق ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ہیں جو مسلم ورلڈ کے لیڈر ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تاریخی بات انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے جو عالم اسلام تھا اس کی نوعیت الگ تھی، اس میں بڑی بڑی امپائرز تھیں، ان کے آپس میں جو اختلافات تھے، لیکن امت کا تصور اور اس کے ساتھ مذہب کا جو کردار تھا وہ بہت اعلیٰ، بہت مؤثر اور بنیادی تھا اس دور میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا جو مسلمانوں کے غلبے کا زمانہ تھا۔ موجودہ جو عالم اسلام ہے جو اس وقت غالباً 60 کے قریب یا اس سے کچھ اوپر ممالک ہیں جن پر مشتمل ہے، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو بالکل نیا نقشہ سامنے آیا اس کے نتیجے میں بنا ہے اور وجود میں آیا ہے۔ اس میں بہت سے نئے ممالک سامنے آئے جس میں خود پاکستان، بنگلہ دیش، عرب ممالک جو پہلے نہیں تھے اس سے پہلے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس عالم کی تشکیل میں مغربی ممالک اور طاقتوں کا بنیادی کردار ہے، اس لیے کہ سائنس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ان کا غلبہ تھا، تو لہٰذا جو عالم اسلام نیا وجود میں آیا اس کا پورا سیاسی نظام، اقتصادی نظام، سماجی نظام، عدالتی نظام، اس کا تعلیمی نظام اور حتیٰ کہ کیلنڈر تک سب کچھ نئے ہو گئے مغرب کے مطابق۔ پہلا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیادت پر وہی لوگ آ گئے جو کیمرے جو آکسفورڈ سے تھے، اب جامعہ ازہر یا قم یا دیوبند یا بریلی یا جو ہے وہ باقی جو مدارس ہیں یہ پیچھے رہ گئے۔ تو لہٰذا جو ممالک وجود میں آئے، جو عالم اسلام ہے، اس کے اندر کچھ واقعات رونما ہوئے جو اس انتشار کی بنیادی ذمہ دار ہیں۔ اس کے اندر پہلا واقعہ یہ ہوا کہ یہ چونکہ نیشنل سٹیٹس تھیں، نیشن سٹیٹس مسلمانوں کی، امت کا جو تصور ہے، جو جامع تصور تھا پہلے ماضی میں، وہ بہت کمزور ہوا اور مذہب کا کردار کمزور ہو گیا۔ اسی سے جو اتحاد کا تصور ہو سکتا تھا، اخوت کا، بردرہڈ کا، وہ بہت زیادہ ڈم ہوا اور اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ اور دوسرے نمبر پر پھر ہمارے چونکہ مفادات تھے، کچھ مفادات بنائے گئے، اغراض، پالیسیوں کا اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے حکمران اس معاملے کو نہیں سمجھ سکے۔ اس میں تیسری بات یہ چونکہ ان کی جو اٹھان، ان کی تربیت
مغربی یونیورسٹیوں سے ہوئی تھی، امت کا تصور ذہن میں نہیں تھا، تو اس لیے جو اتحاد کا اسلامی تصور ہے جس پر پچھلے گروپ پروگرام میں ہم پوری تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، یہ جو اسلامی تصور ہے ان کے ذہن میں نہیں ہے، چونکہ اتحاد کے لیے یہ شرائط ہوتی ہیں کہ وہ حکمران، اس وقت ہم حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں یا عام پبلک اور علماء کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد کے لیے بنیادی شرائط ہوتی ہیں، جس کے اندر یہ کہ اتحاد کی اہمیت کو سمجھنا۔ اتحاد کیا ہے؟ ایک انسان جب اتحاد کی اہمیت کو سمجھ جاتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہے۔ اتحاد کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان عدم اتحاد یا انتشار کے نقصانات سے واقف ہو۔ جی یہ بہت بڑے بھیانک خوفناک اس کے نتائج ہوتے ہیں، اس کا بھی احساس انہیں نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے ایثار۔ جی اتحاد کے لیے ایثار اس لیے ہے کہ اتحاد برابری پر دونوں جانب سے نہیں ہو سکتا، کچھ لو اور کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک، یہاں پر ایثار کرنا پڑے گا۔ جہاں ایثار نہیں ہوگا وہاں پر انتشار ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ تاریخی پس منظر ہے اور اس کے نتیجے میں نیا عالم اسلام وجود میں آیا۔ اس کے اندر 4 ممالک انتہائی طاقتور ہیں فوجی لحاظ سے، جس میں پاکستان، ایران، ترکی اور مصر ہیں۔ لیکن اقتصادی اور دولت کے لحاظ سے جو ممالک طاقتور ہیں، جن کی اہمیت ہے عالم اسلام میں، ان میں سعودی عرب اور خلیج کے ممالک ہیں۔ مگر جو امہ کے ایشوز ہیں، آپ نے ابھی ڈسکس کیا فلسطین کو اور کشمیر کو، اس حوالے سے وہ آگاہی، وہ احساس حکمرانوں میں نہیں ہے بحیثیت مجموعی۔ میں بحیثیت مجموعی کہتا ہوں اور جرنل انداز میں، اور اس کے اسباب یہ ہیں کہ امت کا تصور اور مذہب کا کردار بہت پیچھے چلا گیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نیا نقشہ سامنے آیا، تو اس نئے نقشے کے مطابق اب حکمران، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ امامت کبریٰ ہے۔ جی ہماری امامت جو مساجد میں ائمہ خطیب ہے، یہ امامت صغریٰ ہے، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے پاس قیادت ہے، فوج ہے، لوگوں کو وہ تربیت دے سکتے ہیں، اثر، اور لوگ ان کی زیادہ قدر کرتے ہیں ان کی بات کی، اس لیے کہ اہمیت ہے۔ مگر وہ امت کے تصور سے اور امہ کے مسائل کے تصور سے ناشنا ہے، ایگزیکٹلی ٹھیک کہا۔ اور یہ المیہ ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر خالد صاحب۔ ہاں، شیخ عبدالہادی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ شیخ، آپ وہ شخصیت ہیں جن کی آواز عرب حکمرانوں کانوں تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور پہنچتی بھی ہے الحمدللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور 57 ممالک میں یہ سیاسی اختلاف انتشار کا باعث ہے، مسلکی اختلاف ہے؟ مسئلہ اختلاف میں یہ ہے، اختلاف رائے کے باوجود محبت سے رہنا یہ تقویٰ ہے۔ اختلاف رائے تو صحابہ کرام میں بھی تھا، لیکن پھر بھی ان کی محبتیں قائم تھی، چاہتے قائم تھی۔ آج کے دور میں 57 ممالک ایک پاور ہوا کرتے ہیں، لیکن اتنے ہی اختلافات ہیں۔ یہ سیاسی ہیں یا مسلکی ہیں؟ اگر سیاسی ہیں اس کا حل کیا ہے، مسلکی ہیں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں ساری چیزیں مکس اپ ہیں۔ جی کچھ مسلکی بھی ہے، کچھ سیاسی بھی ہے، کچھ شخصی بھی ہے۔ ہر ایک کے اپنے شخصی مفادات ہیں، اور شخصی مفاد جب غالب آ جاتا ہے نا، تو وہاں شریعت، دین، یہ ساری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اب اس وقت ہر ایک کا اپنا اپنا مفاد ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک حکمران کو ایک طاقت نیچے گرا رہی ہے تو اسی ملک میں 10 آدمی ٹھہر جائیں گے کہ ہمیں بنا دو۔ جی وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کو کیوں گرایا گیا، بلکہ وہ دیکھیں گے وہ گرا مرا جو بھی ہو جائے ہمیں ملنا چاہیے موقع۔ اسی طرح جب اس کو گرایا جائے گا وہ آگے بڑھے گا۔ جی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ شخصی مفادات کی جنگ ہے۔ جب شخصی مفادات کی جنگ ہو تو ہر آدمی وہاں یہ دیکھے گا کہ میرا یا زیادہ سے زیادہ میرے ملک یا علاقے کا فائدہ کس میں ہوگا۔ جس میں فائدہ ہو وہاں وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، حق ہے یا باطل ہے۔ یہی چیز یہاں پر ہو رہی ہے۔ ہم جب یہ توقع کرتے ہیں کہ مسلم امہ، تو دیکھیے اصل میں مسلم امہ کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے، اس کا مطلب اصل میں اسلام نے جو ہمیں تصور دیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان چاہے کہیں بھی ہو وہ بھائی بھائی کی طرح سے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی ہے
جیسے ایک باڈی کے مختلف اعضاء ہیں، آرگنس آف باڈی الگ الگ ہیں، آنکھ کا کام الگ ہے، دانت کا کام الگ ہے، ہاتھ کا کام الگ ہے، مگر سب مل کر جسم کے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے جب کانٹا چبھے پاؤں میں تو آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، حالانکہ کانٹا آنکھ میں نہیں لگا، پاؤں میں لگا ہے۔ تو یہ تصور پیش کیا گیا کہ مسلمانوں کا اس طرح سے ہونا چاہیے، اسلامی برادرہڈ کا تصور، کہ افریقہ کے رہنے والے کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو ایک ہندوستان کا رہنے والا اس کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن اب یہ چیز اگر نہیں ہے تو اس کے جو مختلف اسباب ہیں اس میں سے اگر ہم پہلے شروع کریں خود اپنے ارد گرد کے ماحول کو، حکمران وغیرہ یہ تو بعد میں آئیں گے، ہم خود اپنی ایک چھوٹی سی علاقے کی مسجد میں اتفاق قائم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں الیکشن ہوتا ہے مینجمنٹ کمیٹی کا، مینجمنٹ کمیٹی کا جب الیکشن ہوتا ہے جس میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا، جو صدر بن جائے یا سیکریٹری بن جائے کہ اس کی الگ سے تنخواہ یا مراعات اس کو مل رہی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود بدترین قسم کا تعصب، ہٹ دھرمی، ضد بازی، علاقائیت، یہ ساری چیزیں وہاں دیکھنے میں آپ کو ملیں گی۔ تو جب مسجد کا ماحول جو کہ دینی لوگوں پر مشتمل ہے اور وہ بھی ایڈمنسٹریشن کا ایک کام ہے، وہاں پر ٹائم اپنے دینا ہے، وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ باصلاحیت ہے اس کو آگے بڑھایا جائے یا وہ زیادہ صاحب سمجھ ہے اس کو موقع دیا جائے، بلکہ وہاں پر ہر قسم کا تعصب اپنایا جاتا ہے۔ یہ اگر مسجد کا حال ہو تو آپ سوچئے کہ ممالک کا حال ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے بالکل تشت میں رکھ کر ہر چیز ہمارے حوالے کر دیں، ہم مسجد میں وہ کام نہیں کر سکتے عام طور پر۔ تو اس میں اصل میں شخصی مفادات جو ہیں یہ سب سے بڑی ضرب، اور دوسرا یہ ہے کہ ایشو کیا ہے، اس ایشو کو بعض اوقات ہم لوگ نہیں سمجھتے، اس کو کبھی علاقائیت کا رنگ دے دیا جاتا ہے، کبھی کوئی اور رنگ دے دیا جاتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے اور اس کے حل کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر جیسے بتایا نا کہ یہاں پر کچھ ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو مسلمانوں کی مکمل سپورٹ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن ہماری یہ کوتاہ بینی ہوگی کہ ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم اسلام کے خلاف سمجھ کر خارج کر دیتے ہیں یا ان کو دور کر دیتے ہیں۔ یہاں لندن میں 1 ملین مین مارچ ہوا تھا، اس کے اندر میرا خیال ہے اگر میں محتاط اندازے سے کہوں 80-85% لوگ غیر مسلم تھے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا۔ تو جو 85% لوگ سڑکوں پر چلے تھے ان کا ذاتی کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ کس کی حمایت میں نکلے تھے؟ اور ہم کتنے ہیں کہ جو ان لوگوں کو اپنے قریب لائیں اور ان سے حمایت لے سکیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جی عاطف صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی، مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو برے صغیر کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ عاطف بھائی، آپ اس جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں جو خلافت کی بات کرتی ہے، اس بار بھی جب چاند آئے افغانستان پر تو آپ لوگوں نے پوری دنیا کے عید کی گئی، کیونکہ ہم آپ چاہتے ہیں ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، دنیا میں کہیں چاند بھی نظر آ جائے تمام مسلمانوں کو عید کرنی چاہیے۔ آپ نے عملی طور پر آپ کی جماعت نے سب سے پہلے جو عید ہوئی افغانستان میں ہوئی، پورا وائرل ہوا، آپ کی جماعت تمام کارکنان آل اوور دا ورلڈ اور سیم ڈے ہی عید سیلیبریٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو آج کی جو ہمارا سیگمنٹ ہے، جو اتحاد امت کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ چونکہ ایک تجزیہ نگار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، آپ کیا کہیں گے اس موضوع پر؟ کیا آپ کی سوچ ہے کہ کس طرح اتحاد امت کا خواب کو ہم پورا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، پہلے تو مجھے آج یہاں انوائٹ کرنے کا شو پہ۔ آپ نے جس طرح بات کی افتخار صاحب کہ جس طرح ہم دنیا میں جائزہ اس وقت ہم لیتے ہیں مسلمان ممالک کے اوپر، اور ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ بے حسی ہمارے حکمرانوں سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افتخار صاحب جو آپ نے عید کی بھی بات کی، چاند کی بھی بات کی، یہ جو سارے مسائل مسئلے فلسطین کشمیر جو ہیں یہ سارے لنکڈ ہیں، یہ اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا حکمرانوں نے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی کچھ منٹ پہلے بات کی کہ پہلی جو ورلڈ وار 1 تھی، اس کے بعد جب عثمانی خلافت کا ختم کر دیا گیا 1924 میں، ایک نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ پیدا کر دیا گیا ہمارے ممالک میں۔ یہ چیز پہلے اس سے پہلے کبھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، وہ یہ وجود میں اس وقت آئی ہے۔ تو
یہ صرف نیشن سٹیٹ نہیں صرف ہمارے سامنے وجود میں آیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا خیالات اور سوچ بھی جو ہے نا بدلنے کی کوشش کی گئی مسلمان کی۔ اگر آپ آج بھی دیکھیں مسلمان جو ہیں ان کو جذبہ بہت ہے فلسطین کا، کشمیر کا، یہی تو وجہ ہے کہ یہ مظاہرے اور سب کچھ ہوتے ہیں، عوام میں یہ جذبہ ہے۔ لیکن جو ہمارے حکمران ہیں وہ جو ہے نا اب جو ہمارے جو سیاسی جو نظام ہے جو ہمارے ممالک میں چل رہے ہیں، میں اگر پاکستان کی یہاں پر مثال دوں، وہ انہوں نے ایک سیکولر تھنکنگ اور ایک سیکولر پولیٹیکل سسٹم انہوں نے وہ بنا دیا ہے وہاں پر، اور اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نتائج کیا ہے اس کا نتائج یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ دین کو اور جو آپ کی دنیاوی جو آپ کی زندگی ہے اس کو ملا نہیں ہونا چاہیے، ان کو علم کر دینا چاہیے۔ اب اگر تو آپ اس چیز پہ سوچیں، اس کے بہت بڑے امکانات ہیں۔ میں اگر تو مسلمان ہوں، میں قرآن اور سنت کے اندر یقین رکھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں نماز پڑھ دوں گا، زکوٰۃ تو خلافت کو ریاست کو دی جاتی تھی، اگر ہم دیکھیں تاریخ میں وہ حکم بھی یہی ہے۔ لیکن اس وقت لوگ سوچتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دی جائے، آپ کو چیریٹی سامنے آ جاتی ہے، ان کو آپ دے دیں، یا جو آپ سمجھتے ہیں بہتر وہ کر سکیں۔ تو یعنی میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کانسیپٹ ہماری عوام میں زبردستی ڈالنے کی کوشش، انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر تو جمہوریت کو چلانا ہے مثال کے طور پر پاکستان میں، تو آپ نے اس چیز کو قبول کرنا ہے کہ دین کو آپ دنیاوی سیاسی معاملات میں نہیں ملا سکتے۔ یہ چیز جو ہے کمپلیٹلی قرآن اور سنت کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے اور الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری عوام ہے، جو مسلمان، وہ اس چیز کو کافی حد تک اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے جو ہے نا میں یہ کہوں گا کہ کرائسس آف لیجیٹیمیسی یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہماری عوام سے اصل سپورٹ، حمایت نہیں ان کو ملتی۔ ان کو آپ پاکستان کو لے لیں، سودان چلے جائیں، سعودی عربیہ میں چلے جائیں جو انہوں نے باشیت انہوں نے یہ کی ہوئی ہے، وہاں جارڈن چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، یہ جو اگر آپ دیکھیں نا یہاں پر ان کی جو وہ جو ایک نیچرل جو آپ کی ایک سینرجی ہونی چاہیے، ایک جو یکجہتی ہونی چاہیے عوام کے ساتھ، ایک یونٹی جو ہونی چاہیے، وہ نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ جس چیز پہ آپ اپنی لیجیٹیمیسی بیس کر رہے ہیں کہ دین کو علیحدہ الگ کرنا ہے، پھر ہی آپ جمہوریت کو چلا سکتے ہیں یا ایک سیکولر فریم ورک میں آپ اپنی حکومت چلا سکتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی قرآن اور سنت کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ان کو عوام سے سپورٹ لینے کے بجائے یہ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، یہ وہاں واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں، لندن کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں حمایت ملے، ہمیں سپورٹ ملے۔ اور انفارچونیٹلی حقیقت یہ ہے کہ جو مغربی حکومتیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور وغیرہ، یہ اس چیز کو اپنے مفاد کو فائدے میں لیتے ہیں۔ اب اگر تو یہ تو ایک ظاہری بات ہے کہ دیکھیں سیاست میں آپ کو طرح طرح کی قسم کے سیاستدان آپ کو ملیں گے، کچھ لوگ جو اپنی ذات کے متعلق سوچیں گے، اپنے مفاد کے متعلق میں سوچیں گے۔ اور اگر آپ اسلامی تاریخ میں دیکھیں، اس طرح کے خلفاء بھی تھے، برے خلفاء بھی تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ جو ہمارا نظام تھا وہ قرآن و سنت خلافت کے ذریعے نافذ کیا جا رہا تھا۔ جمہوریت کی کہ جہاں پر پارلیمنٹ میں خود بیٹھ کے سیاستدان قانون بناتے ہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں، اس چیز کی اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے اس چیز کی۔ اور یہ جو ہے نا وجہ، یہ جو وجوہات ہے، یہ جو آپ کے جو حکمران ہیں آپ کو مخلص لیں گے، وہ بے حسی آپ کو نظر آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس موجودہ وقت جو ہے نا صورتحال میں ہمارے اس کا حل مسائل کیا ہے؟ کیونکہ ہم پس رہے ہیں، کشمیر میں ہمارا خون بہہ رہا ہے، فلسطین میں تشدد ہم پہ ہو رہا ہے، لیبیا میں 2 لوگ آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں، اور افغانستان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ آپ پہ بڑا اچھا تجزیہ کرتے ہیں، خبرات میں بھی آتے ہیں آپ کے تجزیات، اور اسلام چینل میں بھی آپ کو اکثر دیکھنے اتفاق ہوا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ موجودہ دور، ہم 2022 کی بات کرتے ہیں، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایک امہ کنسپٹ باہر ابھرے؟ کیا حکمران قصوروار یا صرف قوم ہی اس پر تبدیلی لا سکتی ہے؟ آپ کی سوچ میں چاہتا ہوں مجھے شیئر کریں۔ افتخار صاحب دیکھیں، آپ کا سوال بہت اہمیت کا، بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ سارے مسائل مسئلے جو امت کو سامنا کرنے پڑ رہے ہیں، پاکستان میں ہوئے، طرح طرح کشمیر میں، فلسطین میں، یہ ساری جو ہے نا یہ سیاسی مسئلے ہیں، سیاسی فیصلے کیے جائیں گے تو یہ حل کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ کو ایک ایسی چاہیے، سیاسی چاہیے جو ان مسئلوں کو ٹیکل کر سکے۔ اسلام میں تو اس وقت تو ہمارے سامنے جس طرح 50 سے زیادہ ہمارے حکمران بنے ہوئے، اسلام میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ امیر جو ہے
اس پہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہمارے جو امام ہے، جو لیڈر ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث ہے کہ اگر تو آپ سے دوسرا بھی اگر تو امیر بننے کی کوشش کریں کہ آپ ڈانٹتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا سیاسی اتحاد پہلے چاہیے، ہمیں ایک قیادت ایک چاہیے، اس کے بعد جو ہے یہ مسئلے اب حل کیے جائیں گے. اب آپ یہ اگر تو میرے سے پوچھیں کہ یہ کیسے کیا جائے، تو اس چیز کے لیے ہمیں سیاسی طور پہ کام کرنی، اس چیز کے قائم کے لیے، اس کو وجود میں دوبارہ لانے کے لیے. اور یہاں پر امت کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، ان کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ کام کریں اس چیز کو آگے لے جانے کے لیے، اور اس چیز کو آگے بڑھائیں اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ، جہاں بھی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ مصر، ترکی میں، پاکستان میں یہ قوت جی بہت شکریہ جی آپ کا، ہم جزاک اللہ خیر آپ کا پہ آنے کا شکریہ آپ کا. خاص سلمان صاحب، ہم یہ سوچتے تھے کہ جب گھر میں اختلاف ہو، چور آ جو گھر والے اتحاد کر لیتے ہیں. ابھی ساری ہماری امت پس رہی ہے، اس کے بعد حکمران اتحاد کیوں نہیں کر پاتے؟ چونکہ آپ سیاسی موضوعات پر بڑا آپ کمانڈ رکھتے ہیں. یہ سیاسی غلطی ہمارے حکمران کیوں کر رہے؟ 57 ملک ہیں، کیوں اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، افتخار صاحب، حکمران جو ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. ہم تو رائے قائم کر سکتے ہیں کہ کیوں نہیں کرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں اس ملک میں ایک عرصہ ہو گیا کہ ہم کشمیر کوز کے لیے لابنگ کرتے ہیں. تو اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں پروٹیسٹ سے، یہاں لابی کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے پاس آرمی ہے، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان جو ہے وہ کیوں نہیں یہ ظلم بند کراتا؟ اس کی فوج جو ہے وہ کیوں نہیں انڈیا کے ساتھ لڑائی کرتی؟ اب دیکھیں، میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، نہ تو پاکستان حکومت میرے کنٹرول میں ہے، نہ پاکستان کی فوج میرے کنٹرول میں تو وہی کچھ کر سکتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں. جی یہاں دیکھیں برمنگھم کے اندر تقریباً 4 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے. 4 لاکھ، یہ بہت بڑی ایک قوت ہے، سیاسی قوت بھی بن سکتی ہے. ہمارے پاس مالی وسائل بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چھوٹے پیمانے پر، جس طرح عادی صاحب نے فرمایا کہ چھوٹے پیمانے پر ایک مسجد سے ہی اگر ہم اتحاد شروع کریں. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 4 لاکھ مسلمان یہاں رہتے ہیں، ان میں میرے خیال میں 70% تو ہے دین پر عمل ہی نہیں کرتے. تو جو 30% کرتے ہیں ان میں بھی جو ہے ہم نے مسجدیں ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں. جی ایک مسئلے کا جو فالوور ہے وہ دوسری مساجد میں نہیں جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مساجد سے ہی یعنی پیغام جو ہے اتحاد کا جا سکتا ہے، جہاں ہم 5 وقت اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس طرح یعنی اتحاد کی کوئی صورت بن سکتی ہے. حکمرانوں وہ اللہ کے آگے وہ بھی جواب دیں، ہم سب جواب دیں ہیں، لیکن وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ تو وہاں جیسے پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے آگے جواب دہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تاریخ یہ کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، کہ جب منگولوں نے بہت تہوتے کیا، خون بہا، تو پھر دعویٰ ورک والے آگے ہیں. دعویٰ ورک سے انہوں نے انہی چنگیزیوں کو مسلمان کیا، انہیں توسط سے اسلام کہیں سے کہیں پھیل گیا. کئی دور نے ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ چونکہ ایک تاریخ کے ریسرچر بھی ہیں، آپ کی بڑی نظر ہوتی ہے، تاریخ ریپیٹ بھی کرتی ہے اپنے آپ کو. کیا یہ موقع نہیں ہے کہ اگر ہم کفار کو دعویٰ ورک سے مسلمان کر سکتے ہیں، کہ اپنے کلمہ کو، حکمرانوں کو ایک لائن پہ نہیں لا سکتے جو امت کے اتحاد کی بات کریں؟ دیکھیں بھی افغانستان میں 57 ممالک میں کسی نے تسلیم نہیں کیا ان کو. چلے وہ تو ان کے اپنے مفادات ہوں گے. یہ کیا حکمرانی کا خوف ہے، یا بزدلی ہے، یا دین سے دوری ہے، یا کوئی سیاسی رنجشیں ہیں، یا سیاسی اختلافات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت. ہاں شکریہ. دراصل اس موضوع پر سابقہ پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، تھوڑی سی ریپیٹیشن ہو جائے گی جی. لیکن یہ ہے کہ امت اس وقت جسے دعویٰ کہا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ اسلامی تصور ہے، اس کا مزاج ہے، مدعو کے ساتھ تعلقات کیا ہونے چاہیے، داعی کے، اور پھر جو مدعو ہے، جتنے بھی غیر مسلم ممالک اور کمیونٹیز ہیں یہ مدعو ہیں، ان کی طرف سے اگر زیادتیں بھی ہوتی ہیں تو اس طرف سے صبر کر کے خاص پروسیس کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. یہ تصور ہماری امت میں نہ حکمرانوں میں رہا ہے اور نہ علماء میں بڑے عرصے سے، اور اس کے بڑے خوفناک نتائج ہیں. اگر میں چند لفظوں میں یہ کہوں کہ 1892 میں جی جاپان کے بادشاہ فیجی نے باقاعدہ وفد بھیجا تھا استنبول سلطان عبدالحمید کے پاس کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، علماء بھیجیں.
اللہ اکبر. اور وہاں بڑے بڑے علماء تھے، جمال الدین افغانی وہاں پر تھے، کوئی نہیں گیا. سبحان. وفد ناکام گیا، کون ذمہ دار ہے؟ جی اسی طرح 13ویں صدی کے آغاز میں جان لاک لینڈ یہاں کا اہم بادشاہ تھا، اس ملک کا، انگلینڈ کا. انگلینڈ کی بات کرتے ہیں. جی اس نے پوپ سے بغاوت کی جی اور وہ اسلام کے قریب تھا. اس نے مطالعہ کیا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ اسلام ہی ہمارے لیے بہترین مذہب ہے. اس نے اپنا وفد بھیجا اور خط بھیجا سلطان ناصر الدین للہ کو. یہ موحدین کی حکومت تھی اس زمانے، موراکو کی بہت بڑی سلطنت جی. تھی. اسی طرح موراکو کے سلطان نے علماء کو بلایا، کوئی وفد نہیں آیا یہاں، اور یہ پورا یورپ ایک مسلم خطہ بنتے بنتے رہ گیا. جی جی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کی خوفناک غلطیاں ہیں، یہ غلطی ہم آج بھی یہاں بھی دہرا رہی ہیں. یہ دعوت اور اس تصور کو قائم کرنا ہوگا. جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے. جب ہم امت کے اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اس سے قبل مساجد کمیونٹی پر میں گفتگو کر چکا ہوں. اب میں نئی بات کرنا چاہتا ہوں، پرانی باتیں نہیں دہرا سکتا. اس میں حکمرانوں کی ذمہ داریاں بہت اہم ہیں. اب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، جو عاطف بھائی سے آپ نے سوال بھی کیا. میرے نزدیک اس وقت حال ہی میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ سعودی کی طرف سے، وہ شہزادہ محمد بن سلیمان کی طرف سے، کہ ایران کے ساتھ ایک اچھے تعلق ہوئے. ان کے اعلیٰ جو آفیشلز تھے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور یہ طے ہوا کہ اختلافات کو دور کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری امت میں، پوری دنیا میں ہمارے جو مذہبی اور زیادہ سیاسی اختلافات ہیں، سعودی عرب اور ایران کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے بنیاد اصل میں وہ ہے. اگر ان دو ملکوں کے درمیان کوئی افہام و تفہیم ہو جاتی ہے اور اس بات کو آگے بڑھایا جائے، یعنی وہ شہزادہ صاحب اس بات کو زیادہ آگے بڑھا سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے. ایران کی بھی وہ ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ آگے آئے اور ان اختلافات کو دور کیا جائے. یہ ایک اہم قدم ہے. اور اس سلسلے میں جو علماء ہیں، علماء اہل سنت، اہل تشیع دونوں جانب سے، وہ بہت بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. یعنی سعودی عرب کے بڑے اہم علماء ہیں وہاں پر، بڑے زبردست. وہ بھی مطلب شہزادہ صاحب سے ملاقات کر کے آگے اس کام کو بڑھا سکتے ہیں. ایران کے اندر بہت اہم علماء ہیں. باقی امت میں اس کا ایک عملی حل یہ بھی ہے. اور اسی طرح جب یہ اتحاد ہوگا، یعنی آپس میں پہلے ہم آہنگی کے بعد ہی ایک اتحاد اور ایک مسلم بلاک بن سکتا ہے، جس طرح مغرب ایک بلاک ہے. اس کا پھر فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو وسائل ہیں اور جو قوت ہے وہ مجتمع ہو جائے گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایجوکیشن کی طرف آ سکتے ہیں، علم کی طرف. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں کوئی ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو مغرب کی کسی ٹاپ کی تو نہیں، کسی درمیانے لیول کی یونیورسٹی کا مقابلہ کر سکے. ہم ہر چیز مغرب پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور خود ہم اس سے آگے نہیں بڑھ رہے. ہمارے پاس بہت بڑے وسائل ہیں، لیکن چونکہ سیاسی اختلافات اور ان کے اندر جہاں پر ہم الجھے ہوئے ہیں خانہ جنگی میں، جس میں شام کا مسئلہ ہے اور یمن کا ہے، اس سے نکلا جا سکتا ہے. اس سے ان کے وسائل بھی ضائع ہو رہی ہیں اور ان کی انرجیز بھی ضائع ہو رہی ہیں، اور ہم اپنے راہ راست سے ڈائیورٹ بھی ہو رہا ہے. کیونکہ جب جنگ ہو جاتی ہے تو پھر جنگ میں سب کچھ جائز ہے، پھر دونوں طرف سے سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. اور جب سب کچھ جائز ہو جاتا ہے پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر تباہی ہے. پھر اس سلسلے میں یہ ہوگا کہ ہمارے اندر جب ایجوکیشن آگے آئے گی تو پھر امت کے اندر بھی اتحاد کا شعور بیدار ہوگا. ابھی وہ شعور نہیں ہے. وہ حیدر دہلوی والی بات ہے کہ ابھی ماحول میں یار سخن میں پست ہے حیدر، یکا یک ہر بلند آواز پہچانی نہیں جاتی. بالکل. اور اس کا وہ دوسرا شعر تو بڑا اہم ہے، کیونکہ کہ چمن میں رہنے والوں سے تو میں صحرا نشیں اچھا، باہر آ کر چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی. تو اس لیے اس وقت یہ شعور ہوگا تو اس کام کو آگے بڑھایا جائے. علماء بھی اپنا اس لحاظ سے وہ کردار ادا کریں، وہ اپنے ذہن کو وہ کھلا رکھیں. اس سلسلے میں ہم نے بہت سی تجاویز صاحب کا پروگرام میں پیش کر دی تھی. لیکن اس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ایران اور سعودیہ کے قرب کا ہے،
یہ اتحاد کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، کوئی بشک ایران اور سعودی عربیہ کا اتحاد ملت اسلامیہ کے مستقبل کے لیے ایک بہت اہم ہے، گولڈن پوائنٹ ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک اپنے نفع استعمال کریں، کیونکہ دونوں ممالک کا ایک اثرات ہیں، جیسے یمن میں، بحرین میں، لبنان میں بہت بڑی تعداد میں شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہیں جن پر اثر ہوتا ہے ایران کے حکمرانوں کا، ان کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا۔ اسی طرح سعودی عربیہ کا انفلوئنس پوری ورلڈ پر چلتا ہے، کیونکہ وہاں ہمارا بیت اللہ شریف ہے، وہ بات کے ان کا اصل حکمران بھی لیتے ہیں اور عوام بھی لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ تاریخ کی گھڑیوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک لمحے کی غلطی امت کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، اور ایک لمحے کی جو غلطی نہ کرنا ہے، پازیٹیو لینا ہے، اس میں قوم میں امتوں کا اتحاد کا ایک عنصر غالب آتا ہے۔ شیخ عبدالہادی صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے معروف ہیں دینی مسکراہٹ کے ساتھ دلائل سے بات کرنے کے، قرآن و سنت کے آپ شیخ ہیں، اور ایسی جگہ پر آپ تعلیم حاصل کر چکے ہیں جو اللہ کے نبی کا گھر ہے، بیت اللہ مدینہ المنورہ یونیورسٹی سے آپ کوالیفائڈ بھی ہیں۔ آپ چونکہ جاتے رہتے ہیں سعودیہ میں، کافی عرصہ گئے، ٹی وی پر ریڈیو پر وہاں پروگرام بھی چلتے رہتے ہیں، اب یہ بتائیے گا کہ اس موقع پر تب 2022 میں اتنا خون ریزی مسلمانوں کی ہوئی ہے، عراق لے لیں، یمن لے لیں، افغانستان لے لیں، ابھی لیبیا میں دیکھ لیں، اب غزہ اور مسئلہ دیکھ رہے ہیں بیت المقدس کا، کشمیر میں بھی یہ حالات ایسے ہی ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں موجودہ حالات میں حکمران اور عوام کو کس طرح اجتماعی شعور کو بیدار کر کے ایک سوچ کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ جی ایک تو جو چیز بتائی گئی ابھی کہ شعور پیدا کرنا لوگوں میں، تعلیم کے ذریعے سے شعور آتا ہے، اور خاص طور پر قرآن و سنت سے جتنا قریب آئیں گے، فہم قرآن، تلاوت قرآن سے نہیں، فہم قرآن سے جتنا آدمی قریب آئے گا اسی حساب سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا۔ اب آج کل جو پرابلم ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرے، میں گھر میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا متحد ہو جائے، میرے خاندان میں ٹکڑے بٹے ہوئے ہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اسلامی شریعت نافذ ہو، لیکن اپنے 5 فٹ کے جسم پر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ وہ قول اور فعل کا تضاد ہے جس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ امریکہ بہت سے لوگوں کے لیے دشمن ہے، لیکن اگر وہ ویزا دینے کا اعلان کرے تو لوگ رات کے 3 بجے سے جا کے کیوں لگا کے ٹھہریں گے کہ وہاں پر ایمبیسی کھلنے سے 4 گھنٹے پہلے 5 گھنٹے پہلے کیوں لگا کر ٹھہریں گے؟ تو یہ کون سی دشمنی ہے کہ ایک طرف تو آپ جو ہے ویزا لینے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں سے تعلیم پائیں، اور تقریروں میں کہہ رہے ہیں وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی قول اور فعل کا تضاد اور ہمارا شعور نہیں ہے۔ جی قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو اسٹارٹنگ پوائنٹ میرا اپنا نفس ہے، اور اس کے بعد میری فیملی، پھر اس کے بعد میرا کنبہ، پھر اس کے بعد میں اسی طرح سے آگے بڑھوں گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ خود اپنے اندر وہ تبدیلی ہمیں لانی پڑے گی، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن و سنت کی عملاً بالادستی ہم تسلیم کریں۔ ہم عام طور پر تھیوری کے طور پر تو کہتے ہیں قرآن ساری دنیا کے لیے نازل ہوا، مگر کیا میں اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنے گھر میں تیار ہوں یا اپنے آپ پر نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ باہر کی چیزیں حرام و حلال سے بھری ہوئی ہیں، لیکن کیا میں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو حرام سے بچانے کے لیے تیار ہوں؟ میں وہاں کمپرومائز کر لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کہنے کے لیے تو ساری دنیا کے لیے رہنما ہیں، مگر میں اپنے لیے اس کو رہنما نہیں سمجھتا۔ تو جو کچھ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں عملاً بالادستی کا مطلب اس کو ہم اسی طرح سے نافذ کریں۔ پھر اس کے بعد میں جو مسئلہ ہے کہ مثلا حکمرانوں کی بات ہے، ابھی جیسے بتایا گیا حکمرانوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کوئی کام کرنے سے پہلے، حتیٰ کہ آپ کو سلام کرنے سے پہلے بھی، کہ اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے، کیونکہ ایک طرف اس کا ہاتھ بڑھے گا مسافہ کرنے کے لیے تو ہو سکتا 10 ہاتھ کھینچ جائیں اور وہ لوگ اس کی پھر دشمنی کریں کہ جس سے تم ہاتھ ملا رہے ہو، ہم آپ سے اور اس سے دونوں سے بائیکاٹ کریں گے۔
اس وقت یہ صورتحال ہے. تو اس لیے جو حکمران ہیں وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، مگر مشکل مسئلہ جو ہے وہ ان کے اپنے مفادات کا ہے. تو اب اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم دوستی کریں ان کے ساتھ، یا وہ ملک اس ملک کے ساتھ دوستی کرے، لیکن عملی طور پر وہ دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہر وہ اقدام جس سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہو وہ آپ پہنچا رہے ہوں، تو ایسی صورت میں دوستی کہاں سے کریں گے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ عراق کی تباہی کس کی وجہ سے ہوئی، لیبیا سارے کا سارا ختم کر دیا گیا کس کی وجہ سے، یمن میں جو آگ اور خون کی ہولی اس وقت کھیلی جا رہی ہے وہ کس کی وجہ سے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کس کی گولیاں ہیں، کس کا سینہ ہے، کون داغدار ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر میری گولی سے میرا بھائی مر رہا ہے تو مر تو میرا بھائی رہا ہے، چاہے میری گولی ہو یا آپ کی گولی ہو. لیکن یہاں پر یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ فلاں طاقت ہے تو اس کو جس طرح سے بھی چاہے ختم کر دو، یہ فلاں ملک ہے جس طرح سے بھی چاہے ختم کر دو. تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہمیں دوری دکھائی دیتی ہے. اور باقی جو مسلم حکمران کی جو بات ہے، اگر وہ دین کو سمجھ لیں تو اس کی اتنی طاقت ہے. جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم، مجاہد اور صبر و عزیمت کی چٹان تھے، وہ کہا کرتے تھے اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے ایک چانس ہے کہ میری دعا قبول ہوگی تو میں حکمران کے حق میں دعا کروں گا. سبحان اللہ. حالانکہ وہ حکمران جنہوں نے ان پر کوڑے ایسے مارے تھے کہ وہ اگر ہاتھی پر بھی مارے جاتے تو وہ بلبلا اٹھتا، مگر اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کنفرم ہو جائے تو میں اس کے لیے کروں گا. اس لیے کہ ایک حکمران دین کو سمجھ لے تو جو کام وہ دین کے لیے کر سکتا ہے عام آدمی وہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء وہ کام نہیں کر سکتے. چھوٹے پیمانے پہ جیسے بات ہوئی، مثلا یہاں پر دعوت و تبلیغ کے امکانات ہیں، ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ بعض مساجد، ہماری مسجد میں رمضان کے اندر صرف ایک مہینے میں اللہ کا شکر ہے کہ کتنے لوگ اسلام قبول کیے، اور اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بالکل کام کے لیے رکھے گئے تھے لیکن رمضان ختم ہونے سے پہلے وہ اسلام قبول کیے. اگر ایک مسجد سے 9 آدمی 10 آدمی ایک مہینے کے اندر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہاں اتنا امکان موجود ہے. تو کیوں ہم اپنی توانائیاں آپس میں لڑنے میں لگا دیں؟ کیوں نہیں دعوت و تبلیغ، تعلیم کی طرف ہم توجہ دیں؟ کیا یہ افسوسناک بات نہیں کہ اتنے امیر ممالک ہونے کے باوجود ان کے اپنے طلباء دین پڑھنے کے لیے یہاں پر آئیں، دین سیکھنے کے لیے؟ سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ یہ تو ایک الگ چیز ہے، اب تو صورتحال یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ گلاسگو کے اندر، ایڈنبرا کے اندر اور مختلف جگہوں پر ایک زمانے میں مستشرقین کا اتنا عروج تھا کہ پورا گویا کہ ان کا سکہ چلتا تھا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو مسلمان نہیں ہیں مگر اسلامی تعلیمات میں بڑے بڑے شیوخ الحدیث سے ایکسپرٹ زیادہ ہیں وہ لوگ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ تمہیں ہم بتائیں حدیث کیا ہے، ہم سے پڑھو. آؤ ہم بتاتے ہیں کہ سیرت کیا ہے، ہم سے پڑھو، ہم سے سیکھو تاریخ اور سیرت. تو یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود ہم دین بھی سیکھنے کے لیے یہاں پر آئیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں مگر ہم پڑھاتے ہیں تم کو دین کیا ہے کیونکہ تم نہیں جانتے. جی جی، یہ تو وہ سانحات ہیں جس پہ سوچ کے ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ ایک حکیمانہ سوچ رکھتے ہیں اور تمام مسالک سے بھی ملتے ہیں. پلس یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں سے جیسے کرسچن سے، جیو سے بات کرنا بڑا آسان ہے، اپنے ہی لوگوں سے، علماء سے بات کر کے ان کے اختلافات کو ذرا ختم کرنا ذرا کافی مشکل کام ہوتا ہے. تو چونکہ امت کی بات ہوتی ہے، خواجہ صاحب آپ ماشاءاللہ سیاسی شعور رکھتے ہیں کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ابھی تک گفتگو میں یہ کہا کہ ہر بندے کی اپنی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی تربیت ہونی چاہیے، کیونکہ انفرادی سوچ سے ہی اجتماعی شعور بیدار ہوا کرتے ہیں. ہماری بلڈنگیں تو بڑی خوبصورت ہیں، ہم نے بڑا خرچ کیا ہے، ملینز پاؤنڈ ہمارے اداروں کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خرچ نہیں ہو رہے. نئی پروجیکٹ کے لیے مسجد میں اعلان کرتے ہیں، وہ نئے پیسے آ جاتے ہیں لیکن وہ وہیں پڑے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان موجودہ دور میں خواجہ صاحب سیاسی طور پر ہم کیسے اجتماعی شعور قوم میں پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ دوسری کمیونٹیز کو اگر دیکھیں تو یعنی حالات اتنے مایوس کن نہیں ہیں کہ دیکھیں جو دوسری کمیونٹیز یہاں رہتی ہیں ان میں بھی اختلافات ہیں. مثلا عیسائی دنیا آپ کا میں فون نیچے نہیں گر گیا ہے، ان میں بھی مائک نیچے گر گیا تو آواز بھی ریکارڈ ہو رہی، معذرت.
جی فرمائیں۔ ان میں بھی اختلافات ہیں، جی اس طرح یعنی سکھ کمیونٹی ہے اس میں بھی اختلافات ہیں، ہندو کمیونٹی ہے اس میں بھی اختلافات ہیں۔ یہ دیکھیں میں جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی وہاں اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی وہاں نماز پڑھتے ہیں، کچھ نو مسلم ہیں جن کا رنگ سفید ہے یعنی انگریز ہیں جی وہ بھی، تو ہم سب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسلام کی جو تعلیم ہے پریکٹیکلی وہ اتحاد پیدا کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عادی صاحب نے فرمایا یعنی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم جو ہے اپنی جو نسلیں جو یہاں پر وان چڑھ رہی ہیں ان تک یہ اتحاد کا جو ہے پیغام پہنچائیں۔ باقی عالمی تناظر میں دیکھا جائے، دیکھیں یہ سامراجی جو قوتیں ہیں انہوں نے مسلم دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اسرائیل اور انڈیا میں کیا چیز مشترک ہے؟ کوئی چیز مشترک نہیں ہے، یعنی ایک بت پرست ہے ایک طرف خدا پرست ہے جی، لیکن آپ دیکھیں کہ کشمیر کے معاملے میں وہ اسرائیلی زائنس جو ہیں وہ اور ہندو جو ہیں وہ آپس میں یعنی اتحاد کرتے ہیں تاکہ کشمیر میں مسلمانوں کو دبایا جائے۔ پھر جو ٹیکنیک وہ فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اسرائیلی آرمی جو استعمال کرتی ہے وہی ٹیکنیک وہ انڈین آرمی کو وہاں جو ہے سکھلا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کفر کی طاقتیں ہیں وہ تو آپس میں اتحاد کی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقہ سے کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ان کو یہ تھریٹ یعنی محسوس ہوتی ہے کہ اسلام ایک ایسا نظام ہے جو دنیا میں امن اور انصاف قائم کر سکتا ہے، اور ان کی اجارداری تبھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یعنی کوشش کرنی چاہیے چھوٹے پیمانے جی پر اتحاد پیدا ڈاکٹر صاحب مال کی محبت حکمرانوں میں بزدلی پیدا کرتے جی عام اصطلاح استعمال کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتا ہے کہ مالی مفادات کی وجہ سے ہمارے حکمران جو ہے نا مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں؟ جو غزہ میں پچھلے سال ہوا کس نے احتجاج نہیں کیا؟ جیسے پچھلی بار تو کافی لوگوں نے احتجاج کیا تھا، پتہ نہیں چلا جیسے مارا پیٹا گیا مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں، تو اس پہ ذرا مختصر رائے دیجیے پھر انشاءاللہ آپ سے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی بحثی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بات وہی ہے جو اتحاد کا اسلامی تصور ہے، نہ اس کا شعور پبلک میں ہے، نہ ہماری کمیونٹیز میں ہے، اور نہ ہی اسی طرح حکمرانوں میں ہے۔ حکمران بھی بہرحال کمیونٹی کا ایسا ہے، یہیں سے اوپر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ اتحاد کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اتحاد کی اہمیت سے ناواقف ہیں، اس کے اندر اصل بات یہ ہے کہ عدم اتحاد نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا ہیں، جی اس سے ہم پوری طرح واقف نہیں، اسے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اتحاد کو تو سب مانتے ہیں، لیکن اتحاد نہیں ہے جو جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ خو پیدا کریں، یہ جذبہ پیدا کریں کہ اپنے اوپر تنقید کریں اور اپنے ماضی کا تنقیدی جائزہ لیں۔ جی مثلاً فلسطین اور کشمیر دونوں کا جو مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی نااہلی اور عدم بصیرت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ شعور ہوتا اور دونوں مسائل ایک ہی وقت میں شروع 1947 سے، فلسطین کا بھی اور کشمیر کا بھی، اگر دونوں طرف شعور کا مظاہرہ کیا جاتا اور پھر صحیح معنوں میں اتحاد کا مظاہرہ کیا جاتا۔ یہاں میں خواجہ صاحب سے یہ آنے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، شیخ عبداللہ اور خواجہ غلام عباس یعنی چودھری غلام عباس، جس مقام پر چودھری غلام عباس تھے، اگر عبداللہ صاحب شیخ عبداللہ وہیں پر کھڑے رہتے تاریخ مختلف ہوتی۔ جی بہت شکریہ، ٹائم نہیں ہمارے آپشن آ گیا، جزاک اللہ خیر۔ یہ تمام اسکالرس کا علماء کا تشریف لائی، انتہائی مختصر وقت میں زیادہ باتیں کی۔ دوستوں بات یہی ہے کہ اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے، خود احتسابی کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، اس میں ایک نیا انسان باہر آپ کے وجود سے نکلے گا جس میں شعور بھی ہوگا، حکمت بھی ہوگی، عقل بھی ہوگی، کیونکہ ہم ایک امت واحدہ ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے گر مسلمان بھی ایک۔ یقین ہم مسلمان ہم ایک ہیں، سوچوں کو بدلیں، قرآن کو پڑھیں، غور سے غرق ہو کر پڑھیں، اس میں ایک خوشبودار سوچ نکلے گی جس سے نہ صرف آپ کا گھر معطر ہوگا بلکہ اس کی خوشبو اور مہک سے پوری ملت اسلامیہ مہک اور چہک اٹھے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔